डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत ar-रहमान जो कि आप सब की जानी पहचानी है, और सूरत ar-रहमान में एक आयत जो बार बार दोहराई जाती है 31 बार आई है। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तो यकीनन हमारे पास झुटलाने की, उनके इनकार की कोई वजह नहीं है। क़यामत के दिन भी हम इनकार नहीं कर सकेंगे। हम में से कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैंने तो नेमत इस्तेमाल ही नहीं की, मुझे तो मालूम ही नहीं, या मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी एक नेमत होती है। तो आइए सूरत ar-रहमान का पहले थोड़ा तर्जुमा देखते हैं, फिर उसके बाद इन नेमतों का जिक्र जो कुछ दुनिया से मुताल्लिक है और कुछ आखिरत से मुताल्लिक है। अल्लाह के नाम से इब्तिदा करती हूँ जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ar-रहमान, बेहद मेहरबान। अल्लमल कुरआन, उसने कुरआन की तालीम दी। खलक़ल इंसान, उसने इंसान की तख्लीक की, उसने इंसान को बनाया। अल्लमहुल बयान, उसने इंसान को बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं, यानी इन नेमतों को भी अल्लाह ही ने पैदा किया, और पैदा करके आजाद छोड़ नहीं दिया, बल्कि एक निजाम के तहत उन्हें पाबंद रखा। और तारे और दरख्त सब सजदा रेज हैं, यानी पूरी कायनात अल्लाह के आगे झुकी हुई है, अल्लाह की इताअत कर रही है। इसमें हम बंदों के लिए एक सबक है कि हम नेमतें पाकर क्या वाकई अल्लाह के इताअत गुजार है, या फिर उसकी नाफरमानी के कामों में लगे हुए हैं। आसमान को उसने बुलंद किया, यानी इंसान को गौर फिक्र की दावत दी जा रही है कि देखो एक छत जो बगैर सुतूनों के है कितनी ऊंची उठी हुई है कि वहां तक इंसान की रसाई भी नहीं। और मीजान कायम कर दी, यानी हर चीज के अंदर एक बैलेंस रखा, इत्तेदाल रखा। उसका तकाजा यह है कि तुम मीजान में खलल न डालो, यानी ए इंसान इन नेमतों को सही तौर पर इस्तेमाल करो और जमीन में फसाद न करो, बिगाड़ न पैदा करो, और इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी न मारो, यानी बंदों के हुकूक सही तौर पर अदा करो। जमीन को उसने सब मखलूकात के लिए बनाया, यानी जमीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, इसलिए इसमें हमें सिर्फ इंसानों के हुकूक ही नहीं, जानवरों के और दीगर मखलूकात के हुकूक भी अदा करने हैं, उनका ख्याल भी रखना है। इसमें हर तरह के बकसरत लजीज फल हैं, खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लिपटे हुए हैं, तरह तरह के गल्ले हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी है। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इंसान को उसने ठीकरी जैसे सूखे सड़े गारे से बनाया, यानी इंसान अपनी हकीकत पर तो गौर करे, कहाँ से उठाया गया, और जिन को आग की लपट से पैदा किया। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन अजायब कुदरत को झुटलाओगे। दोनों मशरिक और दोनों मगरिब, सब का मालिक और परवरदिगार वही है। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। दो मशरिक और दो मगरिब कैसे? आपने देखा होगा कि जहां से सूरज निकलता है वहां से गुरूब होता है, यानी हर निकलने वाला सूरज हर रोज जहां तुलू होता है वहां गुरूब भी होता है, फिर जहां गुरूब हो रहा होता है वहां किसी और जगह तुलू भी हो रहा होता है। तो हर मगरिब मशरिक भी है और हर मशरिक मगरिब भी है, इसलिए दो मशरिक और दो मगरिब की बात हुई। प्लीज आप जरा बाहर अगर बातें करना चाहते हैं तो बाहर चले जाएं, कुरान आपके सामने पढ़ा जा रहा है, ये बातें बाद में भी हो सकती है। पूरे हॉल में सिर्फ आप दो लोग हैं जो बाहर बात कर रहे हैं, ये मेरी बातें इस वक्त नहीं हो रही है, अल्लाह का कलाम आपके सामने पढ़ा जा रहा है, उसका तर्जुमा आपको बताया जा रहा है। इस वक्त आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, अल्लाह के कलाम को दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्या आपकी अपनी बातें इस कलाम से ज्यादा अहम है? दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों सबका मालिक और परवरदिगार वही है। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। दो समुद्रों को उसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाएं, यानी समुंदर में दो तरह के मुख्तलिफ पानी,
मीठा और खारी। इसी तरह ठंडा और गर्म, दो तरह का पानी एक ही जगह साथ साथ चल रहा होता है और बाहम मिलता नहीं, दोनों के दरमियान एक पर्दा हाल है। ये सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। दो समुंदरों को उसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाएं, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हाल है जिससे वो तजावुज नहीं करते। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन करिश्मों को छुटलाओगे, यानी कैसे नहीं अपने रब को पहचानोगे। इन समुद्रों से मोती और मूंगे निकलते हैं। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन कमालात को छुटलाओगे। और ये जहाज उसी के हैं जो समुद्रों में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं, यानी पानी में एक सुई तो डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जहाज जो कि पूरे पहाड़ की तरह नजर आता है या पहाड़ जितना वजनी हो सकता है, वो तैर कर एक हिस्से से दूसरे पे चला जाता है। ये उसको सलाहियत किसने बख्शी? तुम अपने रब के किन किन कमालात को झुटलाओगे। और ये जहाज उसी के हैं जो समुंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं, फिर तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। हर चीज जो इस जमीन पर है फना हो जाने वाली है और सिर्फ तेरे रब की जलीलो करीम जात ही बाकी रहने वाली है। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन कमालात को झुटलाओगे। जमीन और आसमानों में जो भी हैं, सब अपनी हाजतें उसी से मांग रहे हैं, क्योंकि सब मोहताज हैं। बेनियाज सिर्फ उसकी जात है, हम सबको उसकी जरूरत है, उसे हमारी जरूरत नहीं है। हर आन वो नई शान में है। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन सिफात को छुटलाओगे। ए जमीन के बोझो, अनकरीब हम तुमसे बास पुरस करने के लिए, यानी तुम्हारा हिसाब लेने के लिए फारिग हुए जाते हैं। फिर देख लेंगे कि तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। यानी इंसान हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेगा, ये नेमतें हमेशा हमारे पास नहीं रहेंगी। हमें बहुत जल्द ये दुनिया जिसकी मोहब्बत में हम डूबे हुए हैं, जिसके ऊपर हम कुछ और सोच ही नहीं सकते, ये सब बहुत जल्द छोड़कर अपने रब की तरफ वापस जाने वाले हैं। फिर हम में से एक एक का हिसाब होगा, हर एक को जवाबदेही करने होगी कि वो अपने रब की नेमतों को पाकर रब के साथ क्या मामला करता रहा, उसके दीन के साथ क्या सलूक करता रहा, उसकी किताब को उसने कितनी अहमियत दी, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इज्जत की। इन सब नेमतों को पाकर बहुत जल्द हमसे पूछ होगी, लिहाजा वहां जाकर तुम किस नेमत को झुटला सकोगे। ऐ गरोह जिन्नो इंस, तुम जमीन और आसमानों की सरहदों से निकल के भाग सकते हो तो भाग देखो, यानी तुम अल्लाह के आगे किस कदर आजिज हो, कहीं जा नहीं सकते। अगर तुम भागना भी चाहो तो इसके लिए बड़ा जोर चाहिए, और वो जोर हम में से किसके पास है कि हम अपने रब से भाग निकले कहीं। फिर अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे। भागने की कोशिश करोगे तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुकाबला न कर सकोगे। ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों का इनकार करोगे। फिर क्या बनेगी उस वक्त जब आसमान फटेगा और लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। ऐ जिन्नो इंस, उस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। उस रोज किसी इंसान और किसी जिन से उसका गुनाह पूछने की जरूरत न होगी, क्योंकि सारा अमाल नामा तो हर एक का साथ ही होगा। इसलिए अल्लाह ताला को ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि कौन क्या जुर्म करके आया। कोई तन्हाई में हो या सबके सामने हो, छुप के कोई काम करे या सबको बता के करे, हर गलत काम अमाल नामे में लिखा जा रहा है और वो सबके सामने खुलकर आ जाएगा। इंसान कुछ भी छुपा ना सकेगा। फिर देख लिया जाएगा कि तुम दोनों गुरोह अपने रब के किन किन एहसानात का इनकार करते हो। मुजरिम वहां अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, यानी जुर्म चेहरों पर, शक्लों पर नजर आएगा, क्योंकि हर इंसान का चेहरा उसके दिल की अक्कासी करता है। तो गुनाह की इब्तिदा भी दिल से होती है। रमजान इसीलिए तकवा का महीना है कि दिलों की इस्लाह करता है। और इंसान जब कोई गलत काम करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी सोच आती है, उसकी ख्वाहिश पैदा होती है, फिर उसके बाद इंसान कदम उठाता है। इसलिए चेहरे पर सब दिलों के आसार और दिलों के ख्यालात नजर आ रहे होंगे, क्योंकि वहीं पर सारे ख्यालात जमा हुए थे, यानी दिल में, और दिल से फिर इंसान के अमल में आए, जाहिर में आए। तो क़यामत के दिन सब कुछ चेहरों से अयां हो जाएगा और उन्हें पेशानी के बाल और पांव पकड़ पकड़ कर घसीटा जाएगा, यानी मुजरिम लोगों को। उस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे।
اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے، یعنی صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی جب آگ میں وہ تڑپ اٹھیں گے تو سخت پیاس لگے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذرا موسم گرم ہو تو انسان کو پیاس زیادہ لگنے لگتی ہے، تو جہنم میں بھی جب وہ آگ میں جلیں گے تو سخت پیاسے ہوں گے۔ پھر وہ پانی مانگیں گے تو ابلتا ہوا پانی ان کو پیش کیا جائے گا۔ پانی پی کر پھر اپنے ٹھکانے پہ لوٹیں گے تو آگ ہی آگ پائیں گے، اور یوں ہی ان کی عمر بیت جائے گی۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم چھٹلاؤ گے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو چھٹلاؤ گے، یعنی ایک طرف مجرموں کا انجام بتایا گیا تو دوسری طرف اللہ کے فرما بردار لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ ان کی خوشی کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ 2 کس لیے؟ کہ جب ایک سے دل بھرے گا تو دوسرے میں چلے جائیں گے، اور اسی طرح کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ۔ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو چھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیے لگائے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز اور شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ۔ بنیادی طور پر اس سورت میں 3 انسانی گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا چوتھا کوئی اور نہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا جب، وقعت واقع ہو جائے گا، واقعہ واقع ہونے والا۔ وقع کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، اسی سے لفظ واقع ہے اور پھر واقعہ۔ اردو میں بھی لفظ واقعہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مراد واقع ہونے والا یعنی روز قیامت، اور واقعہ مؤنث ہے، اشارہ ہے یوم الساعہ کی طرف۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے کئی نام ہیں جن میں سے ایک خود قیامہ، پھر طامہ، ساخہ، آزفہ، قارعہ۔ تو اسی طرح واقعہ بھی دراصل کیا ہے؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ جب قیامت واقع ہوگی، جب قیامت برپا ہو جائے گی، سر پر آ پڑے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اس کا قائم ہونا ایسا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، لیسا نہیں، وقعہ واقع ہونا، ہاں اس کا یعنی اس کا واقع ہونا نہیں ہے، کاذبہ کوئی جھوٹ، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک یقینی بات ہے، سچی بات ہے۔ قیامت کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو کوئی بھی اس کو جھٹلا نہ سکے گا۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دن کو نہیں مانتے، اس آنے والے حادثے کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت کو مانے،
اگر کوئی شخص آخرت کو نہیں مانتا تو وہ دراصل مسلمان ہی نہیں۔ کیسا ہے وہ دن؟ خافضۃ رافعۃ، وہ قیامت پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، اور اسی طرح عزت اور ذلت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو خافضۃ نیچے کرنے والی یعنی ذلیل کرنے والی، پست کرنے والی، گرانے والی، اور رافعۃ بلند کرنے والی، اٹھانے والی یعنی عزت دینے والی۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں عزت اور ذلت کے معیار بدل جائیں گے۔ آج دنیا میں بہت سے افراد اور اقوام ایسے ہیں جو بظاہر بہت بلند مرتبہ نظر آتے ہیں، بہت عزت کے مقام پر نظر آتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کا یہ مقام عزت ان سے چھین لیا جائے گا، اور صرف ایک قیامت کا حادثہ ہی انہیں پست کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا یعنی آخرت کا واقعہ، تو کوئی اس کے واقع ہونے کو جھٹلا نہ سکے گا۔ آج ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ ہمارے خیالوں میں نہیں ہے، لیکن جب وہ پیش آ جائے گا تو کوئی بھی اس سے انکار نہ کر سکے گا۔ وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی، یعنی زمین پر کوئی بھی چیز اس وقت ٹھہری نہ رہے گی، سلامت نہ رہے گی، بچے گی نہیں۔ انسان اپنی ترقی کی انتہا کو کیوں نہ پہنچ جائے، زمین سے آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن جو ہی وہ زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس وقت زمین یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ اس وقت ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، یعنی دھول کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، یعنی سارے انسان 3 بڑے کیٹیگریز میں تقسیم کر دیے جائیں گے، یا 3 کیٹیگریز میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ 3 کیا ہیں؟ پہلی کیٹیگری یا پہلا گروپ دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ دوسری کیٹیگری اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا۔ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ تو 3 گروپ کون سے ہوئے؟ ایک دائیں بازو والے جو عام نیک اچھے لوگ ہیں، ایک بائیں بازو والے جو برے لوگ ہیں، اور ایک تیسری کیٹیگری سابقون، آگے جانے والے، اللہ کے مقرب لوگ۔ اور یہ سابقون، سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ جو نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں، آگے سے آگے جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی اور نیکی نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، وہ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کون سی نیکی میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر کروں، نیکی کے کاموں میں آگے نکل جاؤں۔ آج ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہماری دوڑ کس کی طرف ہے؟ دنیا کی طرف۔ دنیا کی محبت میں ہم دنیا ہی کی طرف دوڑ رہے ہیں، آخرت سامنے ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی سوچ بھی نہیں، فکر بھی نہیں۔ اسی لیے ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں دنیا کا فائدہ زیادہ ہو، وہ کام ہم پیچھے یا کل پہ یا آئندہ زندگی پہ ڈال دیتے ہیں جو آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آج زندگی ختم ہو جائے تو کل ہماری آخرت شروع ہو جائے، اور آخرت کا امتحان دنیا کے امتحان سے پہلے آ جائے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت کس پر کیا بیت جائے۔ تو ایسے میں تیسری قسم کے لوگ جو نیکیوں میں آگے جانے والے ہیں، خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے، وہ سستی کا شکار نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی دوسروں پہ نہیں ڈالتے، وہ خود انیشیٹو لیتے ہیں۔ اور اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی۔ مثلاً آپ راہ چل رہے ہیں، راستے میں کوئی کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے، تو ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ فوراً آگے بڑھے اور اٹھا لے کہ یہ نیکی کا کام میں کر لوں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اور آئے، میری تو ڈیوٹی نہیں، میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، میرا تو یہ کام نہیں کہ میں یہاں اسکول کی صفائی کرتی رہوں۔ کوئی ہوگا جو اٹھا لے گا، یا کوئی بھی جب خیر و بھلائی کا کام آتا ہے، مثلا نماز ہی کا وقت آتا ہے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوڑ لگائیں کہ میں اول وقت میں نماز پڑھ لوں، پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ ہم کہتے ہیں اچھا پہلے آپ پڑھ لیں، پہلے وہ پڑھ لیں۔ صبح سو کر اٹھنے کا آپ سوچیں
کہ ہم صرف انتظار میں رہتے ہیں، اچھا پہلے ایک اٹھ جائے، وہ واش روم میں چلا جائے، پھر ہم اٹھیں گے، پھر یعنی دنیا کا معاملہ ہو، کہیں دنیا کا فائدہ ہو تو ہم سب سے پہلے سب سے آگے ہوں گے. حالانکہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں، جسے وہ دارالغرور دھوکے کا گھر کہتا ہے، بہت جلد ختم ہونے والا. کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب ذوالجلال کا جو باقی رہنے والی ذات ہے اور وہی کی نعمتیں جو باقی رہنے والی ہیں، ان کے حصول کے لیے، انسین دنیا کے لیے جو کوششیں ہیں وہ ہم سب جائزہ لے سکتے ہیں. کیونکہ کوئی کسی کو نہ دیکھے، دوسروں پہ نظر نہ ڈالے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر نیکی کا کتنا شوق ہے، اور نیکی کے جس کام کے لیے بھی مجھے پکارا جاتا ہے اس کے لیے میں کتنے شوق سے اس کی طرف بڑھتا ہوں. سابقون وہ لوگ ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، اور دوسروں کے معاملے میں وہی چاہا جو وہ اپنے معاملے میں چاہتے تھے. اور پھر یہاں پر تینوں گروہوں کے انجام بتائے گئے ہیں، اور مقرب لوگوں کے بارے میں بتایا کہ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے اندر نیکی اور خیر کی محبت زیادہ تھی، پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت آگے آ گئی، نیکیوں کی محبت جو ہے وہ پیچھے چلی گئی. تو قدرتی طور پر ایک تناسب یا ریشو جو ہے مقربین کا یا نیکی میں آگے بڑھنے والوں کا وہ کم ہوتا چلا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ پچھلوں میں سے کم. مرصع تختوں پہ تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کی عقل چکرائے گی اور نہ عقل میں فطور آئے گا. جب جنت کا ذکر آتا ہے تو بہت سے لوگ جنت کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب لالچ دیا ہوا ہے. میں ایسے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے لالچ میں تو وہ ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب جنت کی بات کرتے ہیں تو اس کو لالچ کی بات کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں. یہ دراصل شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے جو جنت کی قیمت ہماری نگاہوں میں کم کر کے پھر اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنے دیتا. اور عام طور پر بہت پاک باز بنتے ہیں لوگ یہ کہتے ہوئے، نہیں جنت کے لالچ میں نہیں نیکی کرنی چاہیے، صرف اللہ کی رضا میں کرنی چاہیے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں جنت کا شوق دلاتے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے اور ہمارے اندر مادی چیزوں کی محبت کس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں یزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو اس لیے جنت کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کرے تو اسے شوق سے سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے لیے. یعنی جنت کی طرف دوڑ کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. اس لیے جنت کی باتیں محض لالچ کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک انسینٹیو دیا ہے، شوق دیا ہے. پھر جنت ہی کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جنت کے جو کارندے ہوں گے وہ مقربین کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں. پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں. ایک بہت بڑی ورائٹی ہوگی. ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا. یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. کوئی غیبت نہیں ہوگی، کوئی چغلی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی بیک بائٹنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو تانا نہیں دے گا، کوئی کسی کا دل جلانے والی باتیں نہیں کرے گا. وہاں پر کوئی گناہ کی بات بھی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا. سب لوگ اللہ قیلن سلامن سلاما، سلامتی کی باتیں ہی کریں گے. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ وہاں کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار یعنی بغیر کانٹوں کے بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. obviously سابقین کی جنت کے مقابلے میں ذرا کم درجے کی ہوگی. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے. اپنے شوہروں کی چاہنے والی اور عمر میں ہم سن ہوں گی. یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے.
वो अगलों में से भी बहुत होंगे, पिछलों में से भी बहुत होंगे। और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना, वो लू की लपट और खौलते हुए पानी और काले धुएं के साए में होंगे, जो न ठंडा होगा न आरामदेह होगा। ये वो लोग होंगे जो इस अंजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे और बड़े गुनाह पे इसरार करते थे। आपको मालूम है कि बड़े गुनाह कौन से हैं? बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह तो अल्लाह ताला के साथ शिर्क है, और उसके बाद वालिदैन की नाफरमानी, माँ बाप की बात न मानना, माँ बाप को अहमियत न देना, माँ बाप की कदर न करना। क्योंकि एक तरफ हमें अल्लाह ताला के एहसानात को मानना और उसका शुक्रगुजार बनना है, और दूसरी तरफ इंसानों में से सबसे पहले अपने वालिदैन का। ये वो लोग होंगे जो इस अंजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे और गुनाह अजीम पर इसरार करते थे। कहते थे जब हम मरकर खाक हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर रह जाएंगे तो फिर उठा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके हैं? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाने वाले हैं, जिसका वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, तुम ज़क्कूम के दरख्त की ग़िज़ा खाने वाले हो, उससे तुम पेट भरोगे और ऊपर से खौलता हुआ पानी तौंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। यानी इतनी गर्मी होगी कि इंसान उबलता हुआ पानी भी, चाय को आप देखें एक एक सिप लेते हैं, लेकिन जहन्नम में लोग उबलते हुए पानी को भी पीते चले जाएंगे जैसे एक प्यासा ऊंट पानी पीता है। यह है उन बाएं बाजू वालों की ज़ियाफत का सामान रोज़े जज़ा में। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हमने तुम्हें पैदा किया है, हम है तुम्हारे खालिक, फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते, मान क्यों नहीं जाते? कभी तुमने गौर किया ये नुत्फा जो तुम डालते हो, इससे बच्चा तुम पैदा करते हो या उसके पैदा करने वाले हम हैं? हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है और हम इससे आजिज नहीं कि तुम्हारी शक्लें बदल दें और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा करें जिसको तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, फिर सबक क्यों नहीं लेते? ये असल में उन लोगों को कहा जा रहा है जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान नहीं रखते थे, उसका यकीन नहीं रखते थे। तो उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें अगर आखिरत की दोबारा जिंदगी का यकीन करना है तो आज की अपनी जिंदगी को देखो, आज अपने हाथ पांव देखो, आज अपने आप को पहचानो कि क्या हो। अगर तुम आज एग्जिस्ट करते हो तो कल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? जिस रब ने पहली दफा पैदा किया वो दोबारा पैदा क्यों नहीं कर सकता? कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो, यानी जमीन में डालते हो, मट्टी में डालते हो, इनसे खेतियां तुम उगाते हो या इनके उगाने वाले हम हैं? खूबसूरत पौधे कौन निकालता है उस अंधेरी मट्टी में से? क्योंकि मट्टी देखने में क्या है, कुछ भी नहीं, ना उसमें रंग है, ना ही उसके अंदर कोई खुशबू है, ना टेस्ट है, लेकिन जो फल और फूल उसमें से निकलते हैं वो किस कदर खूबसूरत और कितनी वैरायटी होती है उनके अंदर। मसलन एक लीमू का पौधा जो उगता है जमीन के अंदर से, तो मट्टी को आप जितना भी टेस्ट करें उसमें कोई खटाई नहीं, लेकिन एक लीमू के अंदर टेस्ट कौन डालता है? ये सब कुछ करने वाला कौन है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो, इनसे खेतियां तुम उगाते हो या इनके उगाने वाले हम हैं? हम चाहे तो इन खेतियों को भूस बना कर रख दें और तुम तरह तरह की बातें करते रह जाओ। हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। यानी अल्लाह ताला इंसान को जब दुनिया में एक नेमत देकर उससे लेता है तो वो उस पर ये सोचने के बजाय कि मेरा भी कोई कसूर होगा, अल्लाह ताला ही को ब्लेम करने लगता है बाज़ौकात, और बाज़ौकात वो तरह तरह की बातें बनाकर रह जाता है और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता। कभी तुमने आंखें खोल कर देखा ये पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? हम चाहे तो इसे सख्त खारी बना दें, यानी बारिश मीठे पानी की बरसने की बजाय कड़वे पानी की बरसे। और कितने हैरत की बात है ना, आप देखिए कि जो वाटर साइकिल है वो आप सब जानते हैं कि बारिश कहाँ से बनती है, जो समुंदर से बुखारात उठते हैं। समुंदर का पानी किस कदर खारी होता है, वहां से अल्लाह ताला जो पानी उठाते हैं और बादलों के जरिए फिर जमीन पर बरसाते हैं वो खारी नहीं होता। ये सब कुछ करने वाला कौन है? फिर तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करते? कभी तुमने ख्याल किया कि ये आग जो तुम सुलगाते हो, इसका दरख्त तुमने पैदा किया है या इसके पैदा करने वाले हम हैं? हमने इसको याद दहानी का जरिया और हाजतमंदों के लिए जिंदगी का सामान बनाया।
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، فسبح بسم ربک العظیم۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی اصل اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، یعنی اس قرآن کو معمولی چیز نہ سمجھو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے۔ پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو، اس سے بے رخی برتتے ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے تمہاری زندگی میں وقت نہیں ہے؟ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، بڑی بڑی لائبریریاں چاٹ کر، دنیا کی ڈھیروں کتابیں پڑھ کر، اس وقت کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ میری کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں ملا تھا تمہیں؟ کتنا کچھ پڑھ ڈالا۔ ایک بچہ کلاس 1 سے لے کر میٹرک تک بھی کتنی کتابیں پڑھ ڈالتا ہے۔ آپ سب اگر گننا شروع کریں تو شاید اس وقت شمار نہ کر سکیں کہ اب تک آپ کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور اس سے آگے بھی آپ کتنی کتابیں پڑھیں گے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، اتنی کتابیں پڑھنے والے کبھی نہیں سوچتے کہ زندگی میں ایک بار اللہ کی کتاب تو پڑھ کے دیکھیں۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ صرف زبانی ضرور کہتے ہیں کہ ہم اس کو چومتے بھی ہیں، اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں، سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے آئی ہے وہی نہیں کرتے اس سے۔ کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں؟ کیا واقعی ہمارے پاس عقل نہیں؟ کیا واقعی ہم دیکھ نہیں سکتے؟ کیا واقعی ہم پڑھ نہیں سکتے؟ کیا واقعی ہم سمجھ نہیں سکتے؟ کیا واقعی سمجھنے کے مواقع نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے لیکن دل ہی نہیں ہے۔ نہ صحیح، پلٹنا تو اسی کی طرف ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ وہاں پر دوسری کتابوں کا تو امتحان نہیں ہوگا، وہاں تو اس کتاب کے مطابق امتحان ہوگا۔ پھر اگر اس کو پڑھے بغیر چلے گئے تو کیا جواب دیں گے، کیا حساب دیں گے؟ وہ لوگ تو پھر بھی شاید معذور ہیں، مجبور ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے، ساری زندگی میں ایک اللہ کی کتاب نہ پڑھ سکے، وہ رب کو کیا جواب دیں گے، کیا حساب دیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، وہ کتاب جو محفوظ کتاب ہے، بلند پایا کتاب ہے، باعزت کتاب ہے، جسے مطہرون کے سوا کوئی چھوتا نہیں اللہ کے ہاں، مقرب فرشتوں کے پاس ہے، رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے، تم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تم اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا حصہ اس میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کا صاف انکار کر دیتے ہو، ماننے کی باری آتی ہے، عمل کی باری آتی ہے تو عمل کر کے نہیں دکھاتے۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں، یعنی تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں، کوئی رب نہیں، اور اپنے اس خیال میں تم سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی آزاد ہو اس دنیا میں اور کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں، تمہارا حساب لینے والا نہیں، تو سوچو ذرا کہ پھر اگر تم آزاد ہو تو اپنی آزادی استعمال کرو، اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو تو اپنی طاقت استعمال کرو، اور جس وقت مرنے والے کی جان نکل رہی ہوتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں سے جا رہا ہوتا ہے، تو ذرا تم اس کی جان واپس تو لا کے دکھاؤ، اس کو نہ جانے دو، اس کو روک لو۔ لیکن کیا کبھی کوئی روک سکا کسی کو؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے ہسپتال، سوفسٹیکیٹڈ آلات مرنے والوں کو روک نہیں سکتے۔ آج تک موت کا علاج کوئی دریافت نہیں کر سکا۔ موت اٹل حقیقت، بہت بڑی سچائی جس سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے، اور موت کے بعد مٹی میں مل نہیں جانا، حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کو پا کر اللہ کا حق کتنا ادا کیا۔ اس وقت سوچو کیا جواب دو گے، کیا بولو گے؟ ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا میں، ہم ایک بھیجنے والے کے
हुक्म से आए हैं, उसी के हुक्म से वापस जाना है, उसी ने ये किताब उतारी है, उसी ने इसके मुताबिक हमसे पूछना है। उस वक्त हमारा जवाब फिर क्या होगा? उस वक्त तो कोई काम नहीं आएगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, जिस दिन इंसान भागेगा अपनी ही माँ से, अपने ही बाप से, अपने ही बेटे से, अपनी ही बीवी से। उस दिन हर इंसान को ऐसी पड़ी होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। हर इंसान इतना खुद गर्ज हो चुका होगा कि उसे सिर्फ अपनी फिक्र होगी। दुनिया में एक मामूली टेस्ट और इम्तिहान होता है तो हम में से हर एक को अपनी पड़ी हुई होती है। उस वक्त हमें ये याद नहीं होता कि मेरी फ्रेंड का पेपर इस वक्त कैसा हो रहा है, मेरी बहन का पेपर इस वक्त कैसे हो रहा है। हर इंसान को ये फिक्र होती है कि जो लिखा है सवालनामे में मैं उसका जवाब ठीक ठीक दे दूं, मेरे नंबर ज्यादा आने चाहिए। बहन अपना अंजाम खुद जाने। तो दुनिया में अगर इम्तिहान के कमरे में इंसान इतना खुद गर्ज हो जाता है तो आखिरत के इम्तिहान में इंसान की खुदगर्जी का क्या आलम होगा? कौन किसको पूछेगा? कौन किसका सहारा लेगा? कौन किसकी मदद लेगा? उस वक्त तो हर इंसान तन्हा आएगा। वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, तुम हमारे पास अकेले ही वापस आ गए जिस तरह हमने तुमको पहले दिन पैदा किया था। दुनिया में भी अकेले आते हैं, वापसी भी अकेले होगी, कब्र में भी अकेले होंगे, हिसाब के वक्त भी अकेले होंगे। फिर क्यों नहीं संभलते? क्यों नहीं गौर करते? क्यों नहीं तैयारी करते? क्यों नहीं अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करते? अब अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो और अपने इस ख्याल में सच्चे हो तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखों देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस वक्त उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते? उस वक्त तुम्हारी निस्बत हम उसके ज्यादा करीब होते हैं मगर तुमको नजर नहीं आते। फिर वो मरने वाला अगर मुकर्रबीन में से हो तो उसके लिए राहत और उम्दा रिस्क और नेमत भरी जन्नत है, और अगर वो असहाबे यमीन में से हो तो उसका इस्तकबाल यूं होता है कि सलाम है तुझ पर, तू असहाबुल यमीन में से है। और अगर वो झुटलाने वाले गुमराह लोगों में से हो तो उसकी तवाज़ो के लिए खौलता हुआ पानी है और जहन्नम में झोंका जाना है। इन्ना हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन, बेशक ये सब कुछ क़तई हक है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस तस्बीह बयान करो अपने रब्बे अज़ीम के नाम की। सब तस्बीह पढ़िए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। क्योंकि कुरान मजीद में वतकासुरुम बैनकुम फिल अम्वाल वल औलाद के तकासुर की बुनियादी वजह क्या है? किस चीज में कसरत ज्यादा ख्वाहिश है? वैसे पिन पॉइंट कर दिया, दो खास चीजें हैं, माल और औलाद। और औलाद में कसरत से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि ज्यादा बच्चे पैदा हों, बल्कि इंसान अपने बाद अपनी औलाद के अंदर भी कसरत देखना चाहता है हर चीज की। अगर उनके पास जरूरत की चीजें हैं, दुनिया है, तो उस पर आमतौर पर माँ बाप खुश नहीं होते। वो क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे तकासुर में, फिर आप देखें सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि कंपटीशन, दूसरे के मुकाबले में ज्यादा। फलां का बच्चा इतना आगे जा चुका है तो मेरा बच्चा यहाँ क्यों है? चाहे वो एक अच्छी नॉर्मल खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है, लेकिन हमें उस पर कनात नहीं होती, हम उस पर राजी नहीं होते, खुश नहीं होते, बल्कि क्या चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा हो, इससे भी आगे। अगर वो अच्छे ग्रेड्स में पास हो गया है तो हम उस पर खुश नहीं होते। उमूमन आप देखें वालिदैन, बच्चे बेचारे कितनी भी मेहनत कर लें, कहीं भी पहुंचे, अगर कोई एक बच्चा उनसे कुछ पॉइंट्स में भी आगे है तो उनका वही रोना शुरू हो जाता है। बच्चों की तो दूर की बात, हम अपने रिजल्ट्स के बारे में देखें कि हम क्या करते हैं। तो ये इंसान की बहुत सख्त कमजोरी है जिसकी वजह से इंसान बहुत सी जरूरी चीजों से गाफिल रहता है। फिर इसी तरह खाने के मामले में आप देखें, क्या हम एक डिश पर गुजारा कर सकते हैं? अगर एक डिश भी हो तो उसमें भी हम क्या चाहते हैं? उसमें भी वैरायटी चाहते हैं, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा लवाजमात हैं उसके बगैर तो मेज सजता ही नहीं। शायद खाना पकाने में इतना वक्त ना लगे जितना एक्स्ट्राज में लगता है। कसरत की ख्वाहिश। फिर इसी तरह लिबास, क्या हम सब सिर्फ जरूरत का लिबास बनाते हैं या फिर कसरत और तकासुर के साथ तकाबुल, मुकाबला? उसके पास ऐसा लिबास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसने शादी में ऐसा पहना है तो मेरा इससे बेहतर होना चाहिए। क्यों? ताकि तफाखुर हो सके। तो तीन खास चीजें हैं तकासुर के अंदर, कसरत भी, मुकाबला भी और फख्र भी।
اس وجہ سے انسان کہیں رکتا ہی نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے شادی بیاہ کے معاملات ہیں, ہماری سوشل لائف ہے, تو اس میں بھی چیزیں حد سے زیادہ کیوں بڑھ گئیں؟ یعنی میل ملاقات کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی ہمارے اوقات میں کوئی لمٹ نہیں ہے, تکاثر ہے. زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت جو ہے, کثیر وقت اس میں چلا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کے اندر علم کی خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ علم اس لیے نہیں حاصل کرتا کہ اس سے کچھ فائدہ ہو اس کو, بس مقصد کیا ہوتا ہے؟ کمپیٹ کرنا. اس کے پاس اتنی ڈگری ہیں تو مجھے اس سے زیادہ حاصل کرنی, یا پھر تفاخر, تاکہ میرا سی وی جو ہے زیادہ امپریسو ہو سکے. چاہے اس کورس کی ضرورت ہے یا نہیں, کوئی فائدہ ہے یا نہیں, صرف اس لیے کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں. عموماً علم سیکھنے کے لیے, جاننے کے لیے, عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ تفاخر کے لیے ہو جاتا ہے, اور دوسروں سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے, دوسروں پہ دھوس جمانے کے لیے, دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے, دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. گاڑیوں کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بیٹھنا تو ایک میں ہی ہوتا ہے, لیکن اگر مال زیادہ ہے تو ایک سپورٹس کار ہوگی, ایک ہالیڈیز پہ جانے کے لیے ہوگی, ایک عام روزمرہ کے لیے ہوگی, ایک ڈرائیور کے لیے ہوگی, ایک ہر بچے کی اپنی الگ ہوگی. وہ جو کثرت ہے وہ ضرورت سے بڑھ کر, اور پھر اس میں بھی تفاخر. کچھ لوگوں کو نوادرات جمع کرنے کا شوق رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو وہ تکاثر میں شامل ہو جاتی ہے, اور پھر انسان اس میں فخر بھی کرتا ہے, انا اکثر منک مالا و اعز نفرا, کہ میرا مال اور میری نفری تم سے زیادہ ہے, میں تم سے آگے ہوں, بڑھ کر ہوں. اور اس کا پچھلی سورت سے کیا تعلق ہے؟ پچھلی سورت کے آخر میں تھا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, کہ جس کے موازین میزان اعمال نامے ہلکے ہوئے, نیکیاں کم ہوئی, تو وہ ہاویہ میں جائے گا. اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کثرت حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے, اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, یہ جو تکاثر ہے اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. اللہ کا لفظ جو ہے یہ لہو سے ہے. لہو کا لٹرل میننگ ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ انسان کو کیا کرتی, یعنی انٹرٹینمنٹ انسان کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتی. انسان کام کاج کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ آپ بیٹھ جاتے ہیں کوئی شو دیکھنے کے لیے, کوئی پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں آپ, کیوں کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جسٹ فار فن, جسٹ فار انٹرٹینمنٹ. اور اب تو حال یہ ہے ہمارا کہ ہر چیز کے اندر ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے, حتیٰ کہ یہ عنصر دین کے اندر بھی شامل ہو گیا. اس میں بھی لہو و لعب, ہنسی مذاق اور لطیفوں پہ لطیفے بیان کرنے کا عنصر شامل ہو گیا, کہ ہر چیز کو ہم ایک لہو و لعب کی شکل میں لیتے ہیں, کھیل تماشا بنا لیا ہر چیز کو. اور یہ لہو و لعب ہمیشہ انسان کے لیے ڈسٹریکشن کا سبب ہوتی ہے. تو الہا یلہی, الہا جو ہوتا ہے یہ دراصل انسان کو اہم کام چھڑا کر, اس سے غافل کر کے کسی دوسری کم اہم غیر ضروری چیز میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی انسان جب تکاثر کا شکار ہوتا ہے تو پھر اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو کس کام کے لیے پیدا کیا, وہ دنیا میں کیوں آیا ہے. کیا اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو اس کا اصل گھر ہے اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, یا پھر دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اور مقابلے کرنے کے لیے. تو الہا جو ہوتا ہے یا الہا یلہی, الہا جو ہے یہ انسان کو دراصل غفلت میں مبتلا کرتا ہے, کہ جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے جس میں فائدہ نہیں ہوتا. انسان نقصان کے کاموں میں لگ جاتا ہے فائدے کی چیزوں کو چھوڑ کر. جیسے عام طور پر بچے پڑھائی چھوڑ کر کھیل کود میں لگ جاتے ہیں, یا کلاس چھوڑ کر گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں ادھر ادھر, یا واش روم میں کھڑے ہو جاتے ہیں دل بہلانے کی, کہ وہ کیا نہیں کرنا چاہتا, وہ سنجیدہ بات نہیں سننا چاہتا, محنت نہیں کرنا چاہتا, کام نہیں کرنا چاہتا. تو اسی طرح بعض اوقات انسان کام تو خوب کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ تکاثر کی خاطر ہوتا ہے. تو جہاں انٹرٹینمنٹ انسان کو غافل کرتی ہے وہاں تکاثر بھی انسان کو غافل کرتا ہے. کس کس چیز سے؟ سچائی کی طلب سے, علم نافع سے, اپنا محاسبہ کرنے سے, قرآن سے, اپنے انجام سے. اور یہ عمومی طور پر سب لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ صرف کسی خاص قوم کا مسئلہ ہے. بنیادی طور پر یہ چیز
کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی، حتیٰ کہ بہت سے دینداروں کے اندر بھی پائی جاتی۔ وہ کیا کرتے ہیں اپنے فیلڈ میں پھر ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے علم حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی دھاک بیٹھے، وہ نہیں پڑھتے پڑھاتے کہ جس کی وجہ سے ان کا عمل بدلے۔ اسی طرح بڑوں میں، چھوٹوں میں، حتیٰ کہ بچوں کے اندر بھی آپ ان کو ایک کھلونا لے دیں تو وہ کیا چاہیں گے؟ آپ ذرا کسی ٹوائز آر اس میں تو لے کے جائیں ان کو، کسی کھلونوں کی شاپ میں لے کر تو جائیں، کبھی خوش نکلے ہیں بچے؟ کبھی، اول تو نکلتے ہی نہیں۔ آپ ان کو جو چاہیں لے دیں، پھر بھی باہر نکل کے ان کا موڈ آف ہوگا، گاڑی میں بیٹھیں گے، دراز سے بیٹھیں گے، کیونکہ کس چیز کی خواہش تھی۔ آپ انہیں 100 کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، لیکن وہ کچھ اور ہی اس میں مشغول ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یہ صرف بچوں کا حال نہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ کپڑے کی دکانوں پہ آپ دیکھیں کتنی لائنیں لگی ہوئی ہوتی، کتنا رش ہوتا ہے، خصوصاً اگر سیل لگی ہوئی ہو، کیا حالات ہوتے ہیں۔ نمازیں جاتی ہیں تو جائیں، یہ ہے دراصل الہا، اللہ کو متقاق، نماز سے غافل کیا تمہیں کس نے؟ کوئی ضروری چیز نہیں تم خرید رہے تھے، بس ایسے ہی جسٹ فار فن، یہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، کبھی خریدا اور کبھی خریدا بھی نہیں۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ کی جو کیفیت ہے وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اطمینان کا نہ ہونا، وجہ کیا ہے اس کی؟ دلوں کے اندر سکون کا نہ ہونا، یہ قناعت نہیں، تکاثر کی مشکل ہے، تکاثر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پیچھے سورۃ العادیات میں بھی یہی بات بتائی گئی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سب سے بڑھ کر تو مال کی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المنافقون میں خاص طور پر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکیں۔ انسان غافل کس چیز سے ہوتا ہے؟ ذکر سے، نماز سے، مقصد زندگی سے، اہم ترین کاموں سے، جن کا ذکر اگلی صورت میں آئے گا۔ تو تکاثر وجہ ہے خسارے کی، نقصان کی، اور اس سے بچنے کی صورت سورۃ العصر میں بتائی گئی کہ کون سے کام تمہیں کر کے بچنے کی امید کرنا ہے۔ تو اگر وہ 4 کام تم نہیں کرو گے تو پھر خسارہ ہوگا۔ ان 4 کاموں سے کیا چیز روکتی ہے؟ تکاثر روکتا ہے۔ بس ایک ون ورڈ آپ یاد رکھ لیں، تکاثر، اور اپنا جائزہ اس کی روشنی میں لیتے رہیں، چلتے پھرتے بھی کوئی کام کرتے کیوں کر رہی ہوں؟ تکاثر زیادہ چاہیے، مقابلے میں کر رہی ہوں، فخر جتانے کے لیے کر رہی ہوں، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، کیا مقصد کیا؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام ہوتا ہے تو ہم پیچھے بیٹھ کے نہیں کرنا چاہتے، فرنٹ پہ آ کے کرنا چاہتے ہیں، صرف ان کاموں میں دلچسپی ہوتی ہے جو دوسروں کو نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ جو تفاخر اس سے ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان اس میں مشغول ہو کے لگ کے بھول ہی جاتے کہ اس سے زیادہ اہم کام کون سے ہیں۔ اس کی پرائرٹیز نہیں سیٹ ہوتی، اس کی لائف میں اس کو کوئی سلیقہ نہیں کہ وہ اپنے کاموں کو پرائرٹائز کرے۔ اہم فالاہم کیا، سب سے امپورٹنٹ کیا، اور پھر ارجنٹ کیا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں نہ ارجنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں لگے رہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے اس کا پرائم ٹائم کس کام میں جاتا ہے، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کیا واقعی وہ بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے یا غیر ضروری کاموں میں لگ جاتے ہیں؟ فرائض میں کیا چیزیں آتی، کیا فرائض کی ادائیگی ہماری پرائرٹی میں ہے؟ تو یہاں پر خاص طور پر اللہ کے ذکر، کیونکہ ذکر جامع لفظ ہے، قرآن بھی آتا ہے، ذکر اذکار بھی آتے ہیں، صبح شام کے اذکار بھی آ جاتے ہیں، نماز بھی آ جاتی، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہ دراصل خسارے میں ہے۔ اور پھر اسی طرح قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تو لہو عموماً کھیل تماشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور کھیل تماشا عموماً انسان کو اہم ترین چیز سے نکال کر گھٹیا چیز میں ڈال دیتا ہے، کم درجے کی چیزوں میں، ان امپورٹنٹ چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں نفس کی بڑی خوشی ہوتی ہے، انسان انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا، بھلوا دیا اہم ترین چیز کو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی تم ساری زندگی تکاثر کی لت میں پڑے رہے، ساری زندگی، حتیٰ کہ موت کا وقت آیا اور تم قبر میں جا پہنچے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، سارے کا سارا تکاثر کی طلب میں گزر گیا، آخرت کی تیاری نہیں کی، قبر کے حساب کتاب کی تیاری نہیں کی، لیکن اس کو تو پہنچنا ہی تھا، لہٰذا تم یہاں آ پہنچے۔ زارہ یزور زیارہ، یہاں دفن تم نہیں کہا گیا بلکہ زر تم، کیونکہ انسان جب زیارت کرتا ہے کسی کی تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ ملاقات، میٹنگ۔ جب مثلاً آپ اپنے کسی دوست کو
ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو بھی عربی میں زیارہ ہوتا ہے. زورو یعنی تم ملاقات کے لیے آؤ، زورونا. تو ملاقات جب انسان کرتا ہے تو ایک محدود وقت کے لیے کرتا ہے، ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے میٹنگ کا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. تو مقابر جو مقبرہ کی جمع ہے، قبر، مقبرہ اس لیے کہ اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے، وہ جگہ ہے، ورنہ قبر کا لفظ اور قبور بھی آ سکتا تھا یہاں، یہ زیادہ جامع لفظ ہے. حتی زرتم المقابر، تم سب پہنچ گئے اپنی اپنی قبروں میں اور پھر ایک دن وہاں سے اٹھو گے. اس لیے کبھی بھی قبر کو آخری آرام گاہ نہیں کہنا چاہیے. اس آیت کی روح سے قبر کے لیے آخری آرام گاہ کا لفظ غلط ہے، قرآن کے اس عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ قبر ایک ٹیمپریری ابوڈ ہے، وہاں سے پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے حساب کتاب کے لیے. ٹھیک ہے. حتی زرتم المقابر. اور پھر جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے کسی کی تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان الرٹ ہوتا ہے، دیکھتا ہے، وہاں انجوائے کرتا ہے یا بور ہو کے آتا ہے. یعنی دو طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، کہیں جا کر آپ خوش ہوتے ہیں اور کہیں جا کر آپ سخت بور ہو کے واپس آتے ہیں، آپ سخت پریشان ہو کے آتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کیسی رہی ملاقات، وزٹ کیسا رہا، وہ کہتے کچھ نہ پوچھو. قبر میں جا کے بھی یہی ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے تو بڑی راحت کی جگہ ہوئی، وہ تو دنیا کے غموں سے نجات پا کے اب آرام کرنے آیا، کیونکہ ساری زندگی یہاں کے لیے تیاری کرتا رہا، محنت اور کوشش، اور اس کی ساری باغ دوڑ اسی جگہ کے لیے تھی، اور جب وہ پہنچا تو خوش ہو گئے. جیسے آپ جاتے ہیں خوب تیار ہو کے کسی شادی میں، پارٹی میں کہیں، تو آپ دیکھیے کہ کب زیادہ انجوائے کرتے ہیں جب آپ اس کے مطابق تیاری کر کے جاتے ہیں، جس بھی قسم کی پارٹی اور ملاقات ہو. اور اگر آپ بغیر تیاری کے وہاں جائیں تو سارا وقت منہ سجا کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ آپ کسی چیز میں حصہ نہیں لیتے کیونکہ یو آر ناٹ پریپیئرڈ. تو حتی زرتم المقابر، ہر کوئی اپنی قبر میں کیسے پہنچے گا، کیسے زیارت ہوگی اس کی قبر کی، جیسی اس نے تیاری کی ہوگی. اور پھر وہاں جا کر وہ جنت دوزخ کا بھی مشاہدہ کرے گا، کیونکہ جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں کسی چیز کی، کسی انسان، جگہ وغیرہ کی، تو کیا ہوتا ہے، ہم مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. جا کے ہسٹوریکل پلیس پہ جاتے ہیں تو وہاں مختلف مانیومنٹس وغیرہ چیزیں دیکھتے ہیں، میوزیم میں بہت سی یادگاریں دیکھتے ہیں. تو اسی طرح قبر میں جا کر بھی انسان کو بہت کچھ دکھایا جائے گا، وہ کچھ جو اس نے دنیا میں نہیں دیکھا. اور پھر یعنی کہنے کا مطلب یہاں کیا تھا کہ تم غافل رہے دنیا کمانے میں، حتیٰ کہ تم اسی حال میں یعنی غفلت کی حالت میں مر کے قبروں میں جا پہنچے بغیر تیاری کے. تو پھر تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے، سوچو ذرا. کلا، ہرگز نہیں. کلا جو ہے یہاں زجر کے لیے آیا ہے، ڈانٹ کے طور پر. اور اگر پچھلی کسی بات سے متعلق نہ اور نیا ہو تو پھر حقن کے معنوں میں آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. نو وے، اس معنی جسے ہم کہتے ہیں نو وے، ہرگز نہیں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، تمہیں جلد پتا چل جائے گا، تمہیں علم ہو جائے گا کہ تمہارے اس تکاثر کا انجام کیا ہوا. یہ کہاں جا کر جانے گا انسان؟ قبر میں. قبر میں جا کر اس کو پتا چلے گا کہ اوہ میں کن کاموں کے لیے بھاگتا رہا، خصوصاً اگر انسان کی اچانک ڈیتھ ہو جائے. اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، الاصل فی الموت المفاجہ، کہ موت کی اصل کیا ہے کہ اچانک آ جاتی. انسان بعض اوقات اور کاموں میں اپنی پوری صلاحیتیں لگا رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں مرنے کا وقت آ جاتا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچانک ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جب ڈائگنوسس ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بھی اتنے دن اور اتنے ہفتے کو مہمان ہو، بس ختم زندگی. اور اس وقت انسان سوچتا ہے کیا کروں یا کیا نہ کروں. پھر اسپتالوں کے چکر سے فرصت نہیں ملتی، اب کرنا کیا ہے، کرنے کا وقت تو نکل ہی گیا. تو حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، تمہیں پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے. یہاں دونوں آیتیں ایک جیسی سوائے ثم کے. ثم تاکید کے لیے آئے، یعنی جب تم مرو گے تو تمہیں اپنے تکاثر کا انجام پتا چل جائے گا. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ پہلا جو ہے سوف تعلمون قبر کے لیے ہے، پہلا علم یقینی تمہیں قبر میں حاصل ہوگا، اور دوسرا کہاں ہوگا؟ ثم کلا سوف تعلمون. ثم تراخی زمان کے لیے بھی ہوتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر تم دوبارہ جان لو گے کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوا. اور وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن، آخرت کا دن. اس دن تمہیں پتا چل جائے گا. کلا، اب بار بار کلا ہے، پھر زجر کے لیے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانتے ہوتے یقین کا علم. جاننا یقین کا. یقین کا لفظ جو ہے دو طرح استعمال ہوتا ہے. ایک تو یقین ہوتا ہے کنوکشن کے لیول پر جاننا، یعنی سالڈ کنوکشن رکھنا کسی چیز کے بارے میں، اور
ایک ہوتا ہے موت. دنیا میں کوئی چیز اتنی یقینی نہیں جتنی موت ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں یقین کا لفظ یقین کے لیے بھی جس پہلے پارے میں ہی آتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی سالڈ کنوکشن ہے ان کی. ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں ایمان رکھنا، اس کو مان لینا، اور ایک ہوتا ہے یقین رکھنا. یقین ایمان سے بھی اگلا درجہ ہے، یعنی فار شور ایسا ضرور ہوگا، یعنی تم یقینی طور پر جان لو گے، جیسے کسی چیز کو دیکھ کر یقین آتا ہے اس طرح کا تمہیں علم ہوگا. اب دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں سن کے جاننا اور ایک ہوتا ہے دیکھ کے جاننا. دونوں میں فرق ہے نا. سن کے جاننا، یہ کسی چیز کا اندازہ کر کے جاننا، یہ ہوتا ہے علم الیقین، کہ آپ کو خبر کسی ایسے نے دی ہے جو بالکل سچا ہے. آخرت کی خبر کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور علم الیقین ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب خود اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ عین الیقین ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس چیز کو صرف دور سے نہیں دیکھتے بلکہ ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ حق الیقین ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کہیں دھواں دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے؟ آگ ہے. پھر آپ اس جگہ پہنچتے تو دیکھتے ہیں واقعی آگ ہے. اور پھر جب آپ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ آگ ہے، یہ کچھ اور نہیں، پھر نہیں شک آتا. یہ 3 درجے قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں جاننے کے، یقین کے. تو کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا، یعنی تمہارا علم صرف انفارمیشن نہ ہوتی بلکہ علم یقینی ہوتا. کس چیز کے بارے میں علم یقینی ہوتا؟ کہ تکاثر کا نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے. اگر تمہیں پتا ہوتا کہ کثرت کی خواہش تمہیں سخت نقصان سے دوچار کرے گی تو پھر تم ایسا نہ کرتے. اس لیے قرآن مجید کو صرف جاننے کی حد تک پڑھنا کافی نہیں بلکہ یقین کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم واقعی اپنے عمل میں تبدیلی آ سکیں. لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں اور کثرت کی خواہش نے ہمیں اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ آخرت کے بارے میں ہم سننا بھی نہیں چاہتے. اگر کوئی ہمیں بلائے تو ہم کہتے ہیں میرا بہت کام ہے، میں بہت بزی ہوں، مجھے نہیں سننا کچھ، میرے پاس ٹائم ہی نہیں. آپ کسی کو آڈیو کلپ ویڈیو کوئی ایسی چیز بھیج دیتے ہیں، کسی لیکچر پہ بلاتے ہیں، اب خود اپنے لیے کہتے ہیں کہ دن میں وقت نکالو عبادت کے لیے، کچھ کہتے ہیں I'm too busy. آپ کو نہیں پتا میرے کتنے کام. لیکن انسان اگر انالائز کرے بھی کیا کام ہے تو وہ اصل بہت سے کام صرف تکاثر کی وجہ سے ہیں. اصل مشکل یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ چھوڑ کے جانے والا ہے، دوسروں کا ہے، اس کا ہے بھی نہیں. انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، لیکن اس کی 2 چیزیں بڑھتی جاتی، ایک اس کی دنیا کی حرص اور دوسرے لمبی امیدیں. تو بات یہ ہے کہ کامیابی کا انحصار، یاد رکھیے، کامیابی کا انحصار زیادہ سے زیادہ دنیا کے ہونے اور اس کو اکٹھا کرنے پر نہیں. یہ عقل مندی کی بات نہیں، کیونکہ دنیا کی چیزوں کا اضافہ انسان کی مصروفیت کے علاوہ مسئولیت بڑھا دیتا، رسپانسبلٹی بڑھ جاتی. ایک بچہ ہوتا ہے کم مصروفیت ہوتی، 2 ہوتے ہیں اور بڑھ جاتی، 3 ہوتے ہیں اور بڑھ جاتی. جتنی زیادہ تعداد بڑھتی جاتی ہے اتنی زیادہ ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی. پھر موت ہی بتاتی ہے نا کہ تم نے جمع کیا. زیادہ مال ہوتا ہے، زیادہ گھر ہوتے ہیں، ایک گھر میں زیادہ کمرے ہوتے ہیں، زیادہ ڈریسز ہوتے ہیں، زیادہ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو سنبھالنا، رکھنا، سنوارنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو ٹھکانے لگانا، ہر چیز میں وقت زیادہ لگے. لیکن اگر انسان کا سب کام مختصر ہو تو انسان بہت جلد اپنے ضروریات سے بھی فارغ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انسان کو یہ باتیں یہاں کم ہی سمجھ آتی ہے. یہ کب سمجھ آئیں گی؟ کب اس کثرت سے دل بھرے گا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جب انسان جہنم کو دیکھے گا. اور یہاں آپ دیکھیے لام قسم ہے یہ کہ میں قسم کھاتا ہوں. تَرَوُنَّ نون تاکید کا ہے، تم ضرور بس ضرور دیکھو گے. کیا؟ الجحیم، جہیم کو. جہیم کس سے ہے؟ روٹ بتائیے. جہامہ. جہامہ کس کو کہتے ہیں؟ شیر کی آنکھ سے دیکھنا. شیر جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں، وہ پھر پکڑ ہی لیتا ہے. خوفناک چیز. تو جہنم اس کا دیکھنا بھی بڑا خوفناک ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یعنی قیامت کے دن تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں رؤیت القلب سے، لیکن کل کس سے دیکھیں گے؟ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور دیکھو گے. پھر لا آیا ہے قسم کا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اور اس وقت دیکھ کر انسان اپنے دنیا کے مال کو کیا کہے گا؟ وہ جو زمین سے سب کچھ نکلا ہوگا، اسقال اس کے
اس کے لیے کوئی اس کی دلچسپی نہیں ہوگی کسی چیز. آج ہم دنیا میں جو کچھ سٹاک کر رہے ہیں, جو کچھ اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے, اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیجئے. خواہ کپڑے ہیں, خواہ برتن ہیں, خواہ جیولری ہے, کراکری ہے, پراپرٹی ہے, کچھ بھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں, آج اگر میں اس دنیا سے مر جاؤں تو میری یہ چیزیں میرے کس کام آئیں گی, یہ کس کو فائدہ دیں گی, یہ کس کے لیے ہے, میرے لیے کیا ہے جو میں نے استعمال کر لیا اور ختم کر دی, کھا لیا ختم کر دیا, پہن لیا ختم کر, یا اپنے ہاتھ سے دے کر اس کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. لیکن ہم نے کیا اتنا صدقہ کبھی کیا جتنا ہم نے اپنی دنیا کے لیے جمع کیا؟ ثم لترونها عین الیقین. اور جہنم کیسی ہوگی, اس کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ 70,000 ایک لگام کو کھینچنے والے, کروڑوں فرشتے اس کو کھینچ کے لا رہے ہوں گے. انسان اس کی صرف ایک جھلک دیکھ کے دہل جائے گا. انتہائی ہولناک منظر. دنیا میں اگر آپ کہیں زیادہ آگ دیکھ لیں, کل جب وہ ایک پلین میں آگ لگی ہے اور اچانک لگی تو اتنی کثیر تعداد میں ایک دم آگ بڑھ گئی کہ ایک دم دیکھ کے دل ڈر گیا نا. تو یہ تو چھوٹی سی آگ. کچھ دن پہلے اسی ہفتے میں جو والکانو ارپٹ ہوا ہے, شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا, اس قدر ہولناک سین, اس قدر ہولناک. یہ تو دنیا کی آگ ہے. جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ. جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ ہے یہ آگ. اس کو دیکھ کے دل دہل جاتا تو وہاں کیا حال ہوگا. اس کو دیکھو, امیجن کرو, اور اس کے بعد اپنی دنیا کا جائزہ لو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر قسم اللہ کی, اللہ کا مطلب ہے قسم اللہ کی, تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. نعمتیں کون سی؟ ہر وہ چیز جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کسی بھی شکل میں, جسمانی, روحانی, جذباتی, وہ سب نعمتیں ہیں. جس میں انسان, چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کھانا, دودھ, لسی, پھل, فروٹ, پھر اس میں بھی ڈرائی فروٹ اور مزید کئی قسمیں, شہد, باقی ضرورت کی کھانے کی چیزیں جتنی بھی اقسام کی, اور وہ ان سے مزید کمبینیشن جو ہم بناتے. پھر اسی طرح ہماری صحت, امن, فراغت, یہ سب چیز. پھر ہمارے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پھر یہ دن اور رات, یہ وقت, یہ سب کچھ کیا ہے؟ نعمتیں ہیں. اور قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا سوال ہوگا کہ یہ نعمتیں کہاں سے حاصل کی, کیسے استعمال کی, اور کیا ان پہ شکر ادا کیا یا نہیں, شکر ادا کیا کہ نہیں, لکنوت تھے یا پھر شکور تھے, کون تھے. شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے. نعمتیں تو اتنی ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے, ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا. آپ نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, کیا ان کے بارے میں بھی کبھی ہم نے سوچا؟ جتنی زیادہ چیزیں اکٹھی کریں گے اتنا ہی حساب لمبا ہوگا, زیادہ ہوگا, اور جتنی مختصر سمپل زندگی ہوگی اتنی آسانی ہوگی. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ گھروں میں, کھانے میں, ہر چیز میں جو جنگ اکٹھا کر دیا جاتا, اس کی وجہ سے ہماری صحت کا, ہمارے جسموں کا کیا حال ہوتا, اور پھر ان چیزوں کو سنبھالنے کے بارے میں ہماری کیا کیا مشکلات ہوتی. سمپل لیونگ, ہائی تھنکنگ. انسان بڑی چیزوں کے بارے میں اس وقت سوچتا ہے جب وہ سادہ زندگی گزارتا ہے, کم پر قناعت کر سکتا ہے, تھوڑے پہ جی سکتا ہے, ضرورت پر رہ سکتا ہے. آج میری صبح کو بتا رہا تھا کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں, ان کے دن بھر کی غذا کیا ہے. صبح کے وقت چائے بسکٹ, 2 بسکٹ اور چائے, اور اس کے ساتھ 4 اسپونز آف آئل لیتے ہیں. 1 چمچ بادام کا تیل, 1 چمچ السی کا تیل, 1 شہ زیتون کا اور 1 کلونجی کا. یہ 4 تیل اکٹھے کر کے ان کو پی لیتے ہیں, اور چائے اور بسکٹ بس. دوپہر کو 1 سیب, اور رات کو پھر وہی بسکٹ اور آئل, دیٹس اٹ. اور ینگ لوگوں سے بھی زیادہ ایکٹیو. اتنی چیز کھانے میں دیر کتنی لگے گی, اور کتنی تمہیں واش روم جانا پڑے گا, کیونکہ اس میں تو وقت لگتا ہے نا. اور اگر آپ کو سٹمک کی پرابلم ہو گئی ہے یا اور پیٹ میں درد ہے تو پھر ٹائم اور بھی زیادہ وہاں بھی ضائع ہوگا. بار بار جانا تو الگ, وہاں جو وقت زیادہ لگانا وہ ایک اور مصیبت. اور اگر اس کی وجہ سے سستی ہے تو پھر نہ نمازوں میں کوئی دل لگتا ہے اور نہ کسی اور چیز میں. تو آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں, اپنا حساب کریں, اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تکاثر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا پھر آخرت کے پیچھے دوڑ لگانے والے ہیں. ہماری دوڑ کس طرف کی ہے؟ دنیا میں انسان کہتا رہتا ہے میرا مال, میرا مال, میرا مال, میری چیزیں بھی میری, میری میری. کہاں یہ رٹ ختم ہوتی ہے؟ قبر میں جا کر. اور اگر انسان کو یہ پتہ چلے کہ ان میں سے ہر چیز کا حساب ہونا ہے تو پھر شاید دنیا میں بھی اس کی رغبت کم ہو جائے کہ میں اتنا لمبا حساب نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہ کیا تھا؟
فسواک فعدلک، کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یہ ٹھنڈا پانی وہ چیز ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. آج کون ہے جسے ٹھنڈا پانی میسر نہیں؟ ہم سب اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچتے ہیں کہ اس پر شکر بھی ادا کریں اور اسے پی کر پھر اللہ کی عبادت میں بھی دل لگائیں، یا پھر نماز میں وہی جلدی جلدی جلدی. وقفات تدبریہ میں نمبر 4 دیکھیے، الہاکم التکاثر ھذا خبر یراد بہ الوعظ والتوبیخ. یہ ایک خبر ہے، یعنی جملہ خبریہ ہے، اور اس سے مراد واعظ اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے. ومعنی الہاکم شغلکم، الہاکم کا معنی مشغول کر دیا تمہیں، مصروف کر دیا تمہیں. والتکاثر، تکاثر مباحات، مقابلہ بازی، بکثرت المال والاولاد، مال و اولاد کی کثرت پر. وان یقول ہؤلاء، اور یہ کہ یہ لوگ کہیں نحن اکثر، ہم زیادہ ہیں، یعنی مال اور اولاد میں. ویقول ہؤلاء نحن اکثر، اور یہ لوگ کہیں ہم زیادہ ہیں، یعنی آپس میں مقابلہ بازی. ایک کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس سے بڑھ چڑھ کے کوئی خبر سناتا ہے اپنی، کہ تم کیا بات کرتے، میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، تم یہ جانتے ہو میں اس سے بھی زیادہ جانتی ہوں. ولما قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تو فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. ولیس لک من مالک الا ما اکلت فافنیت، اور تمہارے مال میں سے کچھ نہیں تمہارے مگر وہی جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا. اور لبست فابلیت، یا پہنا اور پرانا کر دیا. اور تصدقت فامضیت، یا صدقہ کیا اور اس کو آگے بھیج دیا. ابن جزئی. السؤال ما المراد بهذا الخبر الہاکم التکاثر، کیا مراد ہے اس سے؟ اس خبر سے مراد بعض اور توبیخ کرنا ہے، سمجھانا اور ڈانٹنا دونوں ہی ہے. مع ذکر بعد صور التکاثر، تکاثر کی بعض قسمیں کیا ہیں؟ کس کس چیز میں تکاثر ہوتا ہے؟ ہر نعمت میں ہی، ہر نعمت میں. نعمتیں شکر ادا کرنے کے لیے ہیں، اسی لیے آخر میں نعمت کی بات آئی کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم انہی نعمتوں کو بڑھانے کے فکر میں ہو، دیکھو آگے کیا ہونے والا ہے ان کے بارے میں. نمبر 5 الہاکم التکاثر ولم یذکر المتکاثر بہ، اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا جس کے اوپر کثرت کرتے ہیں لوگ. لیشمل ذلک کل ما یتکاثر بہ المتکاثرون، تاکہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہو جائے جس میں کثرت کرنے والے کثرت کرتے ہیں. ہر ایک کی الگ ہی دنیا ہے اور اس میں وہ آگے بڑھنے کی فکر میں ہے، یعنی عمومیت ہے اس میں. وَيَفْتَخِرُ بِهِ الْمُفْتَخِرُونَ، اور فخر کرنے والے جس پہ فخر کرتے ہیں. من التکاثر فی الاموال والاولاد والانصار والجنود والخدم والجاہ وغیر ذلک، مال، اولاد، مددگاروں، لشکروں، فوجوں، خادموں، جاہج، منصب، ان سب چیزوں میں، وغیرہ ذالک. مما یقصد به، جس سے ارادہ ہوتا ہے یا ارادہ کرتا ہے مکاثرۃ کل واحد للآخر، ایک دوسرے پر کثرت کا. ولیس المقصود به الاخلاص للہ، اور اس سے مراد یہ مقصد اللہ کے لیے خالص ہونا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، یہ اخلاص مقصد نہیں ہوتا، یعنی کہ کثرت اس لیے نہیں کہ اللہ کی خاطر ہو، بلکہ کثرت دنیا کو دکھانے کے لیے. السؤال لماذا لم یذکر المتکاثر به، تاکہ سب کچھ للعموم، للشمول. نمبر 6 حتی زرتم المقابر. ان قتادہ قال، قتادہ کہتے ہیں کانوا یقولون، لوگ کہتے تھے نحن اکثر من بنی فلان، ہم بنو فلان سے تعداد میں زیادہ ہیں. ونحن عد من بنی فلان، اور ہم فلاں قبیلے سے گنتی میں زیادہ ہیں. وہم کل یوم یتساقطون الی آخرہم، اور وہ ہر روز دوسرے کے مقابلے میں ان میں ڈاؤن فال ہو رہا تھا، کم ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فخر. واللہ ما زالوا کذالک، اللہ کی قسم وہ یہی کرتے رہیں گے، حتی صاروا من اہل القبور کلہم، یہاں تک کہ وہ سارے خود بھی قبروں میں پہنچ جائیں. السؤال ما نہایت تفاخر بنی آدم، بنی آدم کے فخر کی انتہا کیا ہے؟ القبور، حتی زرتم المقابر. نمبر 7 ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. ای ان شکر النعیم، کس چیز کے بارے میں؟